नादरीन अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सबसे बड़े और सबसे अहम फैसले के मुतालिक एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। GHQ के अंदर 70 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, ये पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। मुल्क के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स की जो एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस हुई, इस मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के मुतालिक अब क्या 3 अहम तरीन नुकात अब से कुछ देर पहले जारी कर दिए गए हैं। इन तीनों नुकात का बराह रास्त इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक है, उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पहली मर्तबा क्या सबसे बड़ा बाकायदा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इसी आला तरीन फौजी सतह के इजलास के बाद एस्टेब्लिशमेंट का एक इंतहाई अहम पैगाम रसा क्या पैगाम लेकर इमरान खान साहब के पास जमान पार्क जा पहुंचा, और ये जो पैगाम रसा था इसने इमरान खान साहब के सामने किस नोयत का फार्मूला रखा जिससे PDM की पूरी बाजी उलट कर रह गई। एक ताकतवर तरीन शख्सियत को अब अचानक क्यों सरेंडर करना पड़ा है। जहांगीर तरीन के जहाज ने आज फजा से और आसमानों से जब 2 कलाबाजियां खाई तो इस जहाज के साथ क्या हुआ, इसी वाक़े की एक हैरानकुन नोयत की वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी के लिए अब से 20 मिनट पहले क्या इंतहाई घिनौनी नोयत का एक्शन किया गया है। इसी पूरी सूरत हाल में अब शाह महमूद कुरैशी ने क्या अनहोनी कर दी है। खदीजा शाह के मुतालिक अब क्या सबसे बड़ी और नाकाबिल यकीन नोयत की खबर आई है, और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब जिन्हें PDM की बदतरीन फिस्तायत का सामना है, अब उन्होंने क्या मौसर तरीन कार्ड खेला है जिससे आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को मुंह की खानी पड़ी। इसकी अंदरूनी कहानी भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। सबसे पहले आपको खदीजा शाह के मुतालिक सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। खदीजा शाह की अब एक नई वीडियो सामने आ गई है। इस वीडियो के 2 हिस्से हैं और इसी वीडियो से जुड़ी खबर अब एक इंतहाई अहम और इंतहाई हसास नोयत की इतला की सूरत में सामने आ गई है। खदीजा शाह साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी हैं। उन पर कोर कमांडर हाउस लाहौर पर एहतजाज का इल्जाम है और 7 दिन की शनाख्ती परेड के बाद उन्हें दोबारा जेल मुंतकिल किया गया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले खदीजा शाह के मुतालिक एक बहुत बड़ी और नाकाबिल यकीन नोयत की खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब खदीजा शाह की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त तो दी गई, लेकिन फिर यह पता चला कि लाहौर हाई कोर्ट के ये जो जज हैं जिन्होंने खदीजा शाह की रिहाई के लिए इस दरखास्त की समाअत करनी थी, ये अचानक छुट्टी पर चले गए। लेकिन उसके बाद अब जो खदीजा शाह के मुतालिक खबर आई है इसने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया है, क्योंकि खदीजा शाह के मुतालिक खबर यह है कि उनके पास अमेरिका की शहरियत भी है, और अब अमेरिका ने आला तरीन सतह पर, यानी किसी निचले लेवल पर नहीं बल्कि अमेरिकी महकमा खारजा की सतह पर खदीजा शाह के लिए पाकिस्तानी हुकाम से काउंसलर रसाई मांग ली है। और अब अमेरिकी महकमा खारजा ने कैमरों के सामने यह हैरानकुन बयान दिया कि हमने पाकिस्तानी हुकाम को यह कहा है कि खदीजा शाह को काउंसलर रसाई दी जाए, वो दोहरी शहरियत की हामिल हैं, और इस हवाले से अमेरिका बराह रास्त पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में है। और उसके बाद अमेरिकी महकमा खारजा ने यह इंकशाफ भी किया कि जब भी कोई अमेरिकी शहरी गिरफ्तार होता है तो हम उनकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, और पाकिस्तानी हुकाम से ये तवक्को रखते हैं कि खदीजा शाह के केस में मुनसिफाना समाअत की जमानत दी जाएगी, मुनसिफाना समाअत की गारंटी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फॉर्मेशन कमांडर्स की जो सबसे अहम तरीन एक फोरम था, अब इसका जो एक एलामिया जारी किया गया है अब से कुछ देर पहले, इसके 3 नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। तो मामला यह है कि यह खबर एट उस वक्त आई जब बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी के लिए अब से 20 मिनट पहले एक इंतहाई घिनौनी नोयत का इकदाम कर दिया गया। बुशरा बीबी साहिबा एक घरेलू और एक मजहबी खातून है, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी के लिए ये जो ताजा तरीन घिनौना इकदाम अब से कुछ देर पहले किया गया, इसका मकसद यह है
کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت بلیک میل کیا جا سکے، کیونکہ خان صاحب نے بیرون ملک جانے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اب ایک ایسی خبر آئی ہے بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کے اندر کس قسم کی اندھیر نگری ہے۔ اب یہ جو خبر ہے یہ پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا ہے۔ اس خبر کے دو نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ کہا گیا کہ آرٹ آف ٹائمز کے ایک ملازم نے بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف یہ مقدمہ درج کروایا کہ ان کی دکان کا ایک جعلی لیٹر پیڈ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس خبر کے دوسرے حصے میں کہا گیا کہ اسی درخواست گزار نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ نے توشہ خانہ کے تحائف بیچنے کے لیے ہماری دکان کا جعلی لیٹر ہیڈ استعمال کیا اور جعلی دستخط کیے۔ لیکن اس کے بعد اس خبر کے تیسرے نقطے میں یہ کہا گیا کہ بشرا بی بی صاحبہ، زلفی بخاری، ان کی دوست فرا اور عمران خان صاحب پر 420، 467، 468 اور 471 پی پی سی 1860 کے تحت ایف آئی آر درج کی جائے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پی ڈی ایم عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر گرانے کے لیے خود کس حد تک گر چکی ہے۔ لیکن یہاں پر جہانگیر ترین کے جہاز کی دو آسمان سے گرنے کی جو کلابازیاں ہیں اس کے متعلق ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اسی واقعے کے متعلق ایک حیران کن نوعیت کی ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہے۔ اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں یہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین کا جو جہاز ہے اس نے پہلے جنوبی پنجاب کی جو فضائیں ہیں یہاں پر پرواز کی۔ یہاں سے یہ جہاز ڈولتا ہوا، کلابازیاں کھاتا ہوا لاہور کی فضاؤں میں داخل ہوا، اور لاہور کی فضاؤں سے یہ جہاز پھر اسلام آباد میں آیا اور اسلام آباد میں اس نے لینڈنگ کی۔ اسلام آباد میں لینڈنگ کے بعد جب یہ جہاز بغیر کسی سیاسی سواری کے دوبارہ لاہور پہنچا تو اب پاکستان کا جو ایک اور سب سے بڑا نیوز چینل ہے اس نے جہانگیر ترین کے جہاز کی کلابازی کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز نشر کی ہے۔ اس بریکنگ نیوز کے دو نکات بھی آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ اب اس بریکنگ نیوز کے پہلے نقطے میں یہ کہا گیا کہ جہانگیر ترین کی جو نئی پارٹی ہے اس میں پرویز خٹک کو پارٹی کا صدر یا سیکرٹری جنرل بنایا جائے گا، یعنی تحریک انصاف کے پی کے جو سابق صدر تھے پرویز خٹک، انہیں اب جہانگیر ترین کی پارٹی میں پارٹی صدر یا سیکرٹری جنرل کا عہدہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اسی خبر کے دوسرے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ چونکہ جہانگیر ترین اب تک عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں نااہل ہیں تو ان کی نااہلی ختم ہونے تک جہانگیر ترین خود سیاسی پارٹی کے ایک غیر رسمی چیف ہوں گے۔ غیر رسمی چیف کے طور پر وہ پارٹی ڈرائیو کریں گے۔ لیکن اس کے بعد اس خبر میں سب سے بڑے لیڈر کے متعلق سب سے حساس نوعیت کا دعویٰ کیا گیا۔ اس خبر کے تیسرے حصے میں یہ بتایا گیا کہ جہانگیر ترین کی یہ جو نئی پارٹی ہے اس میں عبدالعلیم خان کو پنجاب کا صدر بنایا جائے گا، اور اس کے بعد اسد کیسر کے متعلق بھی سب سے بڑا انکشاف کیا گیا۔ اس انکشاف کے آخری حصے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسد کیسر کو بھی اب جہانگیر ترین کی پارٹی میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن یہاں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ جہانگیر ترین کا جو پورا گروپ ہے یہ اس سے پہلے پنجاب کے ضمنی الیکشن میں عمران خان صاحب کے سونامی اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہ چکا ہے۔ پورا ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے جہانگیر ترین کی پارٹی میں اگر یہ تمام رہنما بھی شامل ہو جائیں تو عمران خان صاحب کی مقبولیت پر یا ان کے ووٹ بینک پر 1% بھی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہاں پر آپ کو آرمی چیف جنرل آصف منیر اور جو سب سے حساس فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کا جو ایک 3 سطری اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس کا براہ راست تعلق عمران خان صاحب سے ہے، اس خبر کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب فوجی قیادت کا ایک انتہائی اہم پیغام رساں اچانک زمان پارک پہنچ گیا۔ عمران خان صاحب سے فوجی قیادت کے اس پیغام رساں نے ایک انتہائی اہم نوعیت کی ملاقات کی، اور یہ ایک 1-on-1 ملاقات تھی۔ اسی ملاقات کی ایک تصویر بھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی ملاقات تھی جس میں ایک طرف عمران خان صاحب تھے، ان کے ساتھ پارٹی کا کوئی اور لیڈر نہیں تھا، اور دوسری جانب فوجی قیادت کے یہ جو پیغام رساں ہیں وہ بھی اس ملاقات میں اکیلے شریک تھے۔ اب اس ملاقات کے متعلق یہ جو پوری سچویشن ہے، یہ جو پوری صورتحال ہے، یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب شاہ محمود قریشی کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر آ گئی، کیونکہ اب سے 20 منٹ پہلے تمام نیوز چینل نے
ایک خبر بریک کی. اس خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اب شاہ محمود قریشی بھی ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں, عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کریں گے, کیونکہ انہیں رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا جس طرح پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو رہائی کے بعد گرفتار کیا گیا تھا. اس لیے اب شاہ محمود قریشی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کا باقاعدہ اعلان کریں گے. لیکن اب اسی پوری صورتحال میں ایک بہت بڑا سرپرائز آیا ہے, اور وہ سرپرائز یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی, جنہیں اسٹیبلشمنٹ کی ایک قریبی شخصیت سمجھا جاتا ہے, ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ رابطے بحال رہتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک پازیٹو بات بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کم سے کم ایک دو لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں رہیں, کیونکہ بہرحال بدقسمتی کہیں یا حالات کا, جب پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا پاکستانی سیاست کے اندر سب سے زیادہ اثر و رسوخ ہے. لیکن اب اس پوری سچویشن میں جب یہ اطلاعات پھیلائی گئی کہ شاہ محمود قریشی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کرنے والے ہیں, تو اسی پوری صورتحال میں شاہ محمود قریشی سیدھا زمان پار جا کے پہنچے. ان کی عمران خان صاحب سے ایک 1-on-1 ملاقات ہوئی, اور اب دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان صاحب کے سامنے کوئی فارمولہ پیش کیا ہے. ایک فارمولہ مبینہ طور پر وہ اسٹیبلشمنٹ سے لے کر آئے تھے, اور عمران خان صاحب کے سامنے اب یہ فارمولہ رکھا گیا ہے. یہ کچھ صحافیوں نے دعویٰ کیا, لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس ہوئی ہے, اس کے متعلق سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں, کیونکہ اب سے 5 منٹ پہلے پہلی مرتبہ اس کا ایک تحریری اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. اس اعلامیے کے جو 3 اہم ترین نکات ہیں یہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس اعلامیے کے پہلے نقطے میں یہ الفاظ بولے گئے اور یہ لکھا گیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت ہونے والی یہ جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس تھی, اس میں کور کمانڈر, پرنسپل سٹاف افسران اور تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی. اس اعلامیے کے دوسرے اور سب سے حساس نقطے میں یہ لکھا گیا کہ تمام اعلیٰ فوجی افسران نے, یعنی تمام جو پرنسپل سٹاف افسران ہیں, تمام کور کمانڈرز نے اور تمام فارمیشن کمانڈرز نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے, ان واقعات کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے. لیکن اس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے یہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا, اس کا تیسرا حصہ سب سے حساس ہے, براہ راست آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے متعلق ہے. اس تیسرے نقطے میں یہ کہا گیا کہ فوجی کمانڈر 9 مئی کے یوم سیاہ کے واقعات کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ شہداء کی یادگاروں, جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یقینی طور پر جلد سے جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. لیکن اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر خود سامنے آئے, پہلی مرتبہ وہ خود سامنے آئے اور انہوں نے ایک سب سے بڑا اور سب سے حساس نوعیت کا اعلان کر دیا. اب اس اعلان میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ الفاظ بولے کہ کثرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے, نہ ان شواہد کو بگاڑا جا سکتا ہے. بگاڑ پیدا کرنے کی تمام تر کوششیں اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام تر جو کوششیں ہیں یہ بے سود ہیں. اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے اس خطاب میں آخری اور سب سے حساس نقطہ بیان کیا. آرمی چیف نے کہا کہ قوم کے بھرپور تعاون سے ایسے تمام عزائم کو ناکام بنایا جائے گا. ملک دشمن عناصر اور ان کے حامی پروپیگنڈا کر کے معاشی تفرقہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پروپیگنڈا کا ضرور تدارک کیا جائے گا. اور پھر آخری جملے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ الفاظ بولے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے جو الزامات ہیں یہ بے بنیاد ہیں. ان الزامات سے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد مسلح افواج کو بدنام کرنا ہے. لیکن اس کے بعد سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں, کیونکہ اسی فورم پر یہ بھی کہا گیا کہ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پروان چڑھانے والے اور ملک میں افراتفری پھیلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے گا. اور پھر یہ الفاظ بولے گئے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت منظور کی جائے, مضبوط کی جائے. اور اس کے بعد اس کا جو آخری حصہ تھا اس میں یہ الفاظ بولے گئے کہ کسی بھی سرمائی میں رکاوٹیں کھڑی کرنے اور دشمن قوتوں کے مذموم عزائم کو
حتمی شکست دینے کی کوششوں کو آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک طاقتور شخصیت کے سرنڈر کے متعلق بھی ایک اہم ترین اور سب سے بڑی خبر آ گئی، کیونکہ ایک طرف تو فوجی قیادت کا یہ اعلامیہ جاری ہوا اور جاننے والے جانتے ہیں کہ اس وقت شہباز شریف اینڈ کمپنی، فوجی قیادت اور عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، ان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اسی پوری سچویشن میں ایک طاقتور ترین شخصیت کے سرنڈر، اس کی چھٹی اور عملی طور پر اس کے گھر جانے کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر براہ راست الیکشن کے کیس سے بھی جڑی ہوئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب سپریم کورٹ میں ایک انتہائی غیر معمولی نوعیت کی صورتحال پیدا ہوئی۔ اور یہ جو صورتحال تھی، اسی سچویشن میں علی ظفر جو وکیل ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ 15 مئی کی رات کو مجھے یہ لگا کہ آئین کا انتقال ہو گیا ہے۔ 15 مئی کو انتخابات کی معینہ مدت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی کھلی توہین کی گئی۔ مجھے ہر دن یہ محسوس ہوتا ہے کہ آئین کا قتل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم، چیف جسٹس اور سب نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے، لیکن انفارچونیٹلی آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر چیف جسٹس بدیال صاحب نے عملی طور پر سرنڈر کر دیا، یعنی وہ فکرہ جو آپ ہماری ویڈیو کے تھم نیل میں بھی دیکھ رہے ہیں، چیف جسٹس کو اب حکومت نے عملی طور پر فارغ کر دیا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی چھٹی کرا دی ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے ایک طرف تو پنجاب الیکشن کا جو کیس تھا، اس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی تھی، اور دوسری جانب اب چیف جسٹس صاحب نے اسی سماعت میں یہ الفاظ بول دیے کہ 14 مئی کے جو الیکشن کا فیصلہ تھا اس پر عمل ممکن نہیں، یعنی یہ کیس اب ختم شدہ ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کی عملی طور پر ان کے اختیارات سے چھٹی کر دی گئی ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی سرنڈر کر دیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔